हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी के इजहार के लिए जब मैं शो के बाद घर जाऊँगा तो घर का दरवाज़ा लात मार के खोलूँगा और साथ ही बीवी पर इस बात पर हल्का सा तशद्दुद भी करूँगा कि रोज़ मुझे घर आने देर से आने पर वो क्यों मेरी बाज़पोश करती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने ये कहा कि जो विमेन प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया है, पास किया गया है पंजाब असेंबली की जानिब से, वो जो है गैर इस्लामी है। उसमें ख़ासी जो शिक़ें हैं वो इस्लाम के मुताबिक नहीं हैं। तो उन्होंने अपना एक मुजव्वज़ा बिल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तादीब के लिए शौहर जो है अपनी बीवी पर हल्का सा तशद्दुद कर सकता है। अच्छा, मौलाना शिरानी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि औरतों पर तशद्दुद बिल्कुल जायज़ नहीं है और उन्होंने इस बात का तज़किरा नहीं किया कि जो मुजव्वज़ा बिल है उसमें ये लिखा हुआ है कि हल्का सा तशद्दुद हो सकता है। सारी सूरत हाल क्या बनी वहाँ पर, तो हमारे साथ कल्बे अली मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे। डॉन के नुमाइंदे, उन्होंने ये पूरा इजलास कवर भी किया है। तो पहले उनसे पूछ लेते हैं कि कल्बे अली, ये बताइए हमें कि आज के इजलास में आपको क्या चीज़ लगी, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का रिएक्शन आया है उस बारे में बताइए। मुबशर भाई, सबसे बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो पंजाब का बिल था वो है वीमेन प्रोटेक्शन बिल, और एक ड्राफ्ट केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेश करने से पहले ही उसकी इस्लामिक वेटिंग के लिए काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में दिया था। उन दोनों को तो रिजेक्ट कर दिया गया इसलिए कि उसमें इस्लाम के मुताबिक नहीं है। अब जो इस वक्त जो ज़ेरे गौर है, डिस्कशन है, जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने अपना एक ड्राफ्ट बनाया है, जो उनके एक मेंबर हैं उन्होंने बनाया, और ये बहुत हैवी ड्राफ्ट है जो वैसे किसी को दिया नहीं गया है। इसके बारे में कुछ बस मुख्तलिफ लोगों को हल्की हल्की ज़राए ने किसी ने किसको कुछ ना कुछ बताया कि इसके अंदर क्या है, लेकिन इसके अंदर बुनियादी तौर पे एक तबलीगी नुमा मुसविदा है जिसमें कि इस्लाम क्या क्या राइट्स देता है और क्या क्या पावर्स हैं ख़वातीन को यहाँ पे। लेकिन जो ज़ेरे गौर था पंजाब का बिल वो ये था कि अगर एक शख्स, एक बंदा, खा वो मुसलमान है, पाकिस्तान का हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी जो सिटीज़न है, वो अपनी बीवी को थप्पड़ मारे, चप्पल मारे, डंडा मारे, झाड़ू से उसकी पिटाई करे, जो कि बड़ा सॉफ्ट किस्म की पिटाई होती है क्योंकि झाड़ू ज़ोर से नहीं लग सकती अगर पूल झाड़ू है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। यहाँ पे पनिशमेंट जो मर्द अगर गड़बड़ करता है, मारता है, उसकी कोई पनिशमेंट जो है ना इनके बिल में उसका जिक्र ही नहीं है। बल्कि बाद में जब मेरी अकेले बात हुई, और शायद कोई एक आध और साफ़ी होंगे मेरे साथ, दो बड़े सीनियर तरीन जो लोग हैं और साथ साथ हमेशा बैठते हैं, एक ख़ुद शिरानी साहब और दूसरे मौलाना इफ्तिखार नकवी साहब। इफ्तिखार नकवी साहब के भी मदरसे हैं और काफ़ी सीनियर आदमी हैं वो। पहले वो साजिद नकवी ग्रुप जो तहरीक जाफरिया थी उसके बहुत सीनियर मेंबर थे। इन दोनों ने अलग अलग जब इनसे बात की, मैंने ख़ुद बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान में तो इशू ही नहीं है, ये तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, यहाँ तो कोई बंदा अपनी बीवी को मारता ही नहीं है यहाँ पे। बल्कि जो ख़वातीन के साथ जो असल ज़ाती हो रही है, मौलाना इफ्तिखार नकवी साहब का कहना था वो ये है कि इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि बंदा अपनी बीवी से कहे कि नाश्ता बनाओ, और लोगों को, सारी ख़वातीन को नाश्ता बनाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा जो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है जिसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ख़वातीन क्यों नाश्ता बनाती हैं। तो कुछ बात कन्फ्यूजन का ही शिकार हूँ मैं ख़ुद भी। अच्छा, कल्बे अली साहब, ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इलामा इफ्तिखार नकवी की मैं बात कर रहा हूँ, ख़वातीन के पर जो तशद्दुद होता है उसके बारे में। तो उन्होंने ये भी पूछा शायद कि क्या आप अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हैं? नहीं करते। किसी और से पूछा, आप करते हैं? नहीं करते। तो फिर इससे जो कंक्लूजन उन्होंने निकाली कि देखें ख़वातीन पे तशद्दुद होता ही नहीं है। अब ये थोड़ी सी इस तरह है कि मुबशर, आपने कभी किसी खातून पर तेज़ाब फेंका? नहीं, कतई नहीं। मुसरत आपने? मैंने भी नहीं फेंका। तो शायद इसी लॉजिक से बनाया है कि फिर इसका मतलब है कि किसी ने कभी ऐसा किया ही नहीं है। तो आपका कहना है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की विमेंस प्रोटेक्शन बिल में विमेंस की प्रोटेक्शन की बात कहीं आती नहीं है। जब आदमी बेज़रर है तो कहाँ से सज़ा मिलेगी यार? ये भी है, जब तशद्दुद होता ही नहीं है तो तशद्दुद की सज़ा, जब प्रॉब्लम है ही नहीं तो उसकी सज़ा क्यों होगी? ऐसा ही है कल्बे साहब? बिल्कुल जी, इसमें तो सारे के सारा इनका जो बिल है, जो आज अगर आपने मुख्तलिफ मीडिया में सब जगह सुना होगा, उसमें ये बताया गया इन्होंने कि ख़वातीन के पास क्या क्या राइट्स हैं इस्लाम में, जबकि ये ज़ेर बहस मौजू नहीं है।
کسی کو بھی اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ خواتین کے پاس کیا کیا رائٹس ہیں. خواتین بزنس اون کر سکتی ہیں. خواتین جیسے ایک بہت بڑا انہوں نے رائٹ بتایا جو خواتین کے ہی پاس ہے, وہ یہ ہے کہ 2 بلکہ رائٹس. ایک تو یہ کہ ان کیس آف ایمرجنسی اسٹیٹ جو ہے ہمارا, جیسے کنسکرپشنس ہوئی تھی اس میں یو کے میں کہ 24 یا کتنے 20 سے لے کے 40 سال تک کے جتنے مرد ہیں ان کو جنگ کے لیے بلا دیا گیا تھا ڈورنگ ورلڈ وار 2. اسی طرح مردوں کو تو بلایا جا سکتا ہے لیکن خواتین کو نہیں بلایا جا سکتا, یہ اسلام میں رائٹ ہے. ایک تو یہ بہت بڑا رائٹ دیا گیا, اور دوسرا سب سے بڑا رائٹ ان کے حساب سے جو اسلام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون مرتد ہو جائے تو اس کو قتل جو ہے اس کا نہیں اس پہ لاگو ہوتا بات. لیکن یہ موضوع تو ہے ہی نہیں. موضوع تو یہ ہے کہ ایک بندہ گھر آتا ہے کسی وجوہات سے, نشے میں ہے, اب ہم اس کو ایک تو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ نشے میں ہوگا کوئی مرد, جبکہ ہوتے ہیں لوگ, بہت سے لوگ پیتے ہیں, کسی وجہ سے غصے میں ہے یا ایسی ہی اپنی ایفیشنسی جھاڑ رہی ہے, اس کی ماں نے, نندوں نے, کسی نے بھی کچھ بھی ریزن ہوا اس نے چپل اٹھا کے ماری اپنی بیوی کو, اس کو لگے یا نہ لگے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایشو ہے یا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں. اب اس کا جب اگر ہم ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے سب سے پہلے تو, اور صرف یہاں کا ایشو نہیں ہے, اگر آپ یہ بات نوٹ کریں, اپنے سب لوگ نوٹ کر لیجیے, آپ سب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, کسی ایک سوشل ایشو پہ مجھے نہیں یاد پڑتا, میں کافی عرصے سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور مولویوں کے جمعے کے خطبے بھی دیکھ رہا ہوں, اور مولوی سے مراد میری یہاں پہ صرف ایک مکتب فکر کی بات نہیں ہے, 3 جو بڑے ہیں یہاں پہ, بریلوی, شیعہ اور دیوبندی, اس کے بعد اہل حدیث ہیں, یہ 4 میجر سیکٹس ہیں پاکستان میں. مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کہیں پہ سوشل ایشوز پہ علماء اکرام کا اتفاق ہوا ہو. لیکن پنجاب, یہ جو ویمن بل پاس ہوا تھا پنجاب سے متفقہ طور پہ, سارے علماء سوائے ایک پارٹی کے, تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حامد علی موسی صاحب کی جو ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مرد اپنی اتھارٹی ایکسیڈ کر رہے ہیں ہسبینڈ ہونے کے لیے, اس کا سزا ملنی چاہیے تاکہ اسی سے بہانے سے لوگ سیکھیں گے. اس TNFJ کو حامد علی موسی صاحب کے بیان کے علاوہ کسی بھی مطلب, ہم مذہبی کیٹیگری سے مراد یہاں پہ صرف مسلمانوں کی مذہبی کیٹیگری کہہ رہا ہوں میں, اس میں مطلب تو گیانی پنڈت یا پادریوں کو شامل نہیں کر رہا, تو وہ سارے کسی سوشل ایشو پہ اکٹھے مطلب اس پہ اوپر وائس پازیٹیولی کم از کم کسی ایشو پہ تو متفق ہوئے. صحیح بات ہے, تو شکریہ قلبی علی. یہ اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ سوشل ایشوز پہ جو عوام کے مسئلے ہیں اس پہ وہ نہیں بولتے, اتفاق کرتے ہیں اس کے اگینسٹ. اگر گورنمنٹ شور مچائے کہ کسی قسم کے ایسا کوئی کام ہو جائے کہ لیٹ سے جس نے جو قتل کرنے والے ہیں یا فرقہ واریت, اب مدرسہ ریفارمز پہ لے لیں, سب اس پہ اتفاق کر گئے تھے. ابھی میں آپ کو بڑا عجیب سی لطیفہ ہے جو خود میرے ساتھ بیتا, اور آپ سب بھی ٹرائی کریے گا, کہ میں کافی پہلے, آج سے 20 سال پہلے, 3 مختلف یعنی ایک بریلوی, دیوبندی اور شیعہ, تینوں مسجدوں کے مولویوں کے پاس گیا, اور میں نے بتایا کہ اس زمانے میں بہت آسانی سے لوگ نماز پڑھتے تھے, کوئی سیکیورٹی اتنی تھی نہیں مسجدوں میں. میں تینوں علماء کرام کے پاس جا کے میں نے کہا جی میں جب بھی گزرتا ہوں یہاں سے نماز پڑھ لیتا ہوں, واش رومس بڑے گندے ہوتے ہیں, میں 100 روپے دوں گا, 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, کہ فنائل لا کے رکھتے ہیں. اب اتفاق عجیب ہے یا جو بھی ہے, بدقسمتی ہے میری, تینوں مولوی نے کہا جی یہ حرام چیز ہے, یہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں ہمارے واش روم میں. اب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس سے اگر حرام بھی ہے, پھر میں نے بتایا بھی انہیں اٹھتے وقت کہ یہ الکوہل نہیں ہوتی, اور دوسرا یہ کہ اس سے نقصان کیا ہوگا اگر صفائی ہو جائے تو واش روم کی. لیکن اتفاق ہے کہ تینوں نے نہیں مانا, اور ابھی بھی آپ مسجدوں میں جائیں, مدرسوں میں جائیں, کہ ان کے واش رومس بہت گندے ہوتے ہیں وہ, لیکن باتیں ہم یہی کرتے ہیں اسلام کیا نفس ایمان ہے, اور بڑی اچھی اچھی باتیں کتابوں میں ہیں. امپلیمنٹیشن سائٹ پہ اگر حکومت زور کرنے کی کوشش کرتی ہے, مدرسہ ریفارم سمیت کوئی بھی چیز, وہاں پہ سب اکٹھا ہو جائیں گے کہ نہیں اسٹیٹس کو مینٹین رکھو, چینج نہ آئے, سدھرے نہیں لوگ. بہت شکریہ قلبی علی, آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا. سوری ہمارا ٹائم کم ہے, تو قلبی علی نے بات کی, ظاہر ہے صفائی نصف ایمان ہے, تو کچھ ذہنوں کی صفائی کی بھی ظاہر ہے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو پنجاب اسمبلی کی کچھ خواتین اراکین اسمبلی کا ریئیکشن بھی دکھائیں گے اس مجوزہ بل پہ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے پاس کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی طرف سے آج جو مجوزہ بل پیش کیا گیا, جو دراصل جواب ہے پنجاب کے اس ویمن پروٹیکشن بل کا جو اب سے 3 ماہ قبل منظور کیا گیا, جس میں خواتین پر تشدد کرنے والے شوہروں یا رشتہ داروں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئیں. مسئلہ کیا ہے, جواب بے شک ہے لیکن اس سوال کا نہیں تھا.
یہ کسی اور سوال کر کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں, کون سا محاورہ ہے, سوال گندم جواب چنا. یہ تو دوسرا یہ بھی ہے کہ مزے کی بات ہے, یہاں سے تو جواب آ گیا جب انہی مذہبی جماعتوں نے کو پنجاب حکومت نے آفر کی کہ آپ جو ہیں اس مجوزہ بل کے بارے میں جو بھی ایکٹ پاس کیا ہے پنجاب حکومت نے اس کے بارے میں اپنی ریزرویشنز دے دیں, تو اس بات کو 1.5 ماہ ہونے کو آیا ہے. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی نے ایک بل بنایا جس کو JUIF نے رد کر دیا اور آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی اور انہوں نے ابھی تک اس کے اعتراضات تک جمع نہیں کرائے ہیں. اور بہرحال کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا جو کہ شکر ہے کہ ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی ہیں, پھر بھی جو خواتین ارکان پارلیمنٹ ہیں, خواتین ارکان اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی کی, ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا جو آج مجوزہ بل آیا ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی طرف سے, پہلے وہ سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. تو تشدد ہی ہے نا, چاہے وہ سافٹ ہے چاہے وہ زیادہ ہے. دیکھیں ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. نظریاتی کونسل نے ہمارے بل کے مقابلے میں ایک بل جو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں, میں ان سے باادب ہو کے درخواست کروں گی کہ آپ کا علم اس معاملے میں زیادہ ہے, آپ علماء حضرات ہیں, آپ دیکھیں بغور مطالعہ کریں, اس قسم کے معاملات جو ہیں ان کو اس نظریے میں لے کے آئیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ رائٹ دینا قانون سازی کے اندر کہ عورت کے اوپر تشدد جو ہے وہ جائز ہے, مجھے اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی. بہرحال پنجاب اسمبلی میں جب یہ بل آئے گا یا اس میں امینڈمنٹ اگر لائی جائیں گی اسمبلی کے فلور پہ تو ہم اس پہ بات وہاں بھی کریں گے. میں کہیں پہ بھی تشدد کی اجازت نہیں ہے, اور یہ جو پرابلم یہ ہے ہمارے علماء کرام کا کہ وہ اپنی انٹرپریٹیشن بنا لیتے ہیں. آپ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ اور مرد ہاتھ اٹھا سکتا ہے, وہ یہ ہے ہی نہیں, وہ ڈومیسٹک وائلنس میں تو ہوتا ہی نہیں. جی اچھا, اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے آیا تو ہم اس کو رد کر دیں گے, اور ویسے بھی بائنڈنگ نہیں ہے. اور جیسے آپ سن رہے تھے تو PTI کی جو فیمیل MPAs ہیں انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا ہے, لیکن سب سے جو مزیدار ریئیکشن ہے وہ آیا ہے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر محمود رشید صاحب کا. ذرا ایک سیکنڈ وہ سن لیں. میں نے وہ پوری سفارشات ابھی نہیں پڑھی, اور اگر وہ سفارشات اسلامی نظریاتی کونسل سے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم تو سر تسلیم خم کریں گے. تو یہ پتہ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب علماء سے پوچھا گیا کہ ویمنز پروٹیکشن بل کیا آپ نے پڑھا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن آپ نے کہہ دیا تو چلے. وسعت بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو وسعت سے سن لیتے ہیں. یار مجھے یہ تو نہیں پتا اس بل میں کیا ہے کیا نہیں. ابھی یہ مسودہ ہے 75 صفحات کا ہے, اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی کہہ رہی ہے کہ یہ عبوری مسودہ ہے, اس میں اور بھی تبدیلیاں ہوں گی, آخری شکل دی جائے گی. جو چیزیں باہر آئی ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو لکھا گیا ہے ہلکی سی سزا, وہ ہلکی سی سزا ہو بھاری سی سزا ہو, مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پھر آپ بھائی ڈٹے رہو اپنی پریس کانفرنس میں بھی اور صحافیوں سے بھی گفتگو پہ کہو کہ ہاں یہ ہلکی سی سزا لازمی ہے یا جائز ہے یا ضرورت کے اعتبار سے ہے. وہاں آپ ایک دم کینچلی بدل لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں کسی بھی صورت میں. مثلا مولانا شیرانی جو ہیں بل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی سزا ہو سکتی ہے, لیکن باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تعدیب کے مختلف مرحلے ہیں. پہلا شوہر بیوی کو سمجھائے, اگر نہ مانے تو شوہر منہ موڑ لے, نہ مانے تو بستر الگ کر لے, نہ مانے تب بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ مسودے کی جو ہائی لائٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے سرٹن کنڈیشنز میں. ٹھیک ہے, حالانکہ ویسے یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق میڈیا ہائی لائٹ ہے, تو ابھی ہم دوسرا یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ ارکان جن کو یہ یقین ہے کہ پاکستان میں بقول مولانا شیرانی کے ایسا کون سا بغیرت مرد ہے جو اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھائے گا, تو بھائی بڑے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں لا علمی کی تو مجھے نہیں پتا کیا سزا ہے یا نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولنے کی بہرحال ایک نہ ایک سزا ضرور ہوگی. میں سننے میں تو آیا ہے, اور وہ ہلکا تشدد نہیں ہے, مختلف اور ہلکا تشدد نہیں ہوگا. تو اگر انتہائی ریسپیکٹیبل لوگ دھڑلے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورت پہ تشدد ہوتا ہی نہیں, لہٰذا مرد کے خلاف تعدیبی کارروائی کا کیا مطلب ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایسی اسلامی نظریاتی کونسل کو توڑ کے ان لوگوں کے پہ مشتمل ہونی چاہیے جنہیں
جو اخبار پڑھتے ہوں, جنہوں نے حالات حاضرہ کا مطالعہ کیا ہو, جو پاکستان کے کلچر اور سب کلچر کو جانتے ہوں, اور جو پاکستان میں مڈل کلاس کی مذہبی اقدار کیا ہیں, غریبوں کی مذہبی اقدار کیا ہیں, اور ایلیٹس کی مذہبی اقدار کیا ہیں, انہیں جانتے ہیں. اگر یہ نہیں جانتے تو میرا خیال ہے کہ جھوٹ کی بھی ایک سزا ہونی چاہیے. اسی لیے سفارش یہ کی گئی ہے کہ جناب جرائم کے سیکشن میں کہ تیزاب پھینکنے اور دیگر پرتشدد واقعات کی تفصیلی تحقیق کروائی جائے. تو مطلب ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہوتے ہیں. اچھا میں کنفیوز ہو گیا. سزا کیا ہو؟ نو, ہوتے ہی نہیں ہے. کاروکاری غیرت کے نام پہ قتل اور سیاہکاری پہ پابندی لگائی جائے. پابندی کیا مطلب پابندی؟ یہ تو ہوتی نہیں ہے, تو پابندی کس چیز یعنی پابندی تو اس چیز پہ لگائی جاتی ہے جو کہ جائز ہو. سر شراب بینڈ ہے, اچھا تو پھر شراب پینا ایلیگل کیسے ہو سکتا ہے؟ شراب ایک نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد وسعت آپ پہ واپس آئیں گے. بالکل وقت ہو گیا ہے. میں ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے ساتھ بس ہم بریک لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو اس اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی پوری کونسل میں کوئی خاتون رکن نہیں ہے, تو خواتین پر ظاہر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ان کی احادیث کا مطالعہ کیا, ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کہیں بھی کسی بھی اپنی زوجہ پر ہلکا سا تشدد بھی کیا ہو. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کی طرف سے جو مجوزہ خواتین حقوق بل کا مسودہ ہے, اس پہ ظاہر گفتگو جاری ہے. اب تک خاصی چیزیں کور ہو چکی ہیں. بل میں عورت شوہر کی جانب سے زیادتیوں یعنی ایکسیسز کی صورت میں عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. لیکن ایسی ایکسیسز تو ہوتے ہی نہیں ہے. اچھا اس میں بھی سزا کا کیا ایکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے وہی کاپی پیسٹ کر کے لکھ دیا ہے نا. ٹھیک ہے. عورت شوہر کی مرضی کے بغیر مانع حمل طریقے استعمال نہیں کر سکتی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فیملی پلاننگ کا جو پروگرام ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ مرد کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر وہ مانع حمل طریقے استعمال کرتا ہے تو وہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ نہیں. لیکن عورت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. 4 ماہ کے بعد اسقاط حمل قتل قرار دیا جائے. اس میں ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے کہ فرض کریں ہیلتھ ایشوز عورت کی جان ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کہ اگر خطرے میں آ جائے تو اس صورت میں کیا ہے, یہ کچھ نہیں ہے. عورت نرس مرد مریض کی تیمارداری نہیں کر سکتی. اچھا ٹھیک ہے. مجھے علامہ اقبال کی ایک نظم یاد آ رہی ہے جو 1912 میں انہوں نے لکھی تھی. فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یہ فاطمہ کون تھی؟ یہ کوئی 12-13 سال کی بچی تھی جو لیبیا میں کفار کے ساتھ جو مسلمان لڑ رہے تھے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے, ان کی نظر رہی تھی زخمیوں کی. غزوات میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں. اس کے بعد جو اسلامی دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں, خواتین زخمیوں کی نرسنگ کرتی تھیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد ایک جو مریض ہے جو جاں بلب ہے, جو بستر پہ ہے, جس کو نہیں پتا کہ اگلا سانس اسے آئے گا نہیں آئے گا, لیکن اس کو یہ ضرور ہوش ہے او ہو یہ عورت کا ہاتھ ہے. سرکمسٹانسز کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا. آپ ختم کر لیں پھر میں ایک بات کر رہا ہوں. اچھا جی, خواتین کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہے. تھینک یو ویری مچ. خواتین جج بن سکتی ہیں. اگین تھینک یو سو مچ. وہ غیر ملکی وفود کا استعمال نہیں کر سکتی, استقبال نہیں کر سکتی. فرض کریں پرائم منسٹر خاتون ہے, دین کچھ نہیں معلوم. ٹھیک ہے, صحیح بات. اچھا اچھی چیزیں بھی ہیں. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں؟ آپ پہلے پوری لسٹ. اچھی چیزیں جو ہیں میرے حساب سے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لگاتار کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق, اس پہ سزا ملنی چاہیے. دیٹس گریٹ. بلوغت کی عمر تک پہنچنے والی عورت کو نکاح کے لیے سرپرست کی اجازت درکار نہیں. بالکل, یہ بہت اہم بات ہے, اس لیے کہ پاکستان یہ ویسے ان لوگوں نے پہلے بھی بہت سارے جو لیکن اس کو مزید ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے
کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر عاقل بالغ عورت ہے تو وہ اپنی مرضی سے طے کر سکتی ہے کہ اسے کس سے شادی کرنی ہے. دس از گریٹ. ماں 2 سال تک بچے کو اپنا دودھ پلائیں. اگین دس از گریٹ, اس لیے کہ اس کی جی اس کے ساتھ اور بھی مذہبی طور پوائنٹس دی ہوئی ہیں پہ جو ہے اس کی ریزنز ہیں. ماں کے دودھ کے مقابلے میں فارمولا ملک کے اشتہارات پہ پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ہونی چاہیے. اس کے بعد جناب عورت کو جائیداد کی ملکیت کا حق ہے. اس کو اگین ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے ہاں رواج کی بنیاد پہ عورت کو اس حق سے محروم کیا جاتا ہے. یہ بہت اچھی سفارش ہے کہ عورت کے زبردستی تبدیلی مذہب کی سزا 3 سال ہوگی. اب کتنے سال ہوگی یہ تو خیر پارلیمنٹ جانے. مرتد عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا, مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے. صرف ذہنی طور پہ بالغ عورت مسلمان ہو سکتی ہے. بہت اچھی یہ ایک سفارش ہے. اس کے علاوہ دوران جنگ عورت کو ہلاک کرنا جرم ہے. بچوں کو بھی میرا خیال ہے جرم ہے, اور درختوں کو بھی کاٹنا جرم ہے. انہیں کنسکرپشن میں جنگی کارروائیوں میں زبردستی شامل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ عورت فیملی کی رکھوالی کرتی ہے, مرد تو جا سکتا ہے جنگ میں. اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ عورت کو جو شدید محنت مزدوری کے کام ہیں وہ نہ کروائے جائیں. لیکن میرے خیال میں کہ پھر یہ بھی سفارش کی جانی چاہیے کہ کون سے کام ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کو حصہ دیا جائے. اگین سوری اب میں بات کاٹوں گا یہاں پہ. تو اچھی باتیں بھی ہیں. اب مسئلہ آتا ہے نا ڈیٹیلز کا, کنڈیشنز کیا ہیں, اس کو اوور اینالائز کر رہے ہیں سر. یہ جو ہے نا یہ ایک لاسٹ منٹ پر جب ایک کالج سٹوڈنٹ پیپر نہیں بناتا, یہاں سے کاپی پیسٹ کر لیا, کوئی پرانی اپنی آرٹیکل سے نکال کے رکھ لیا, کسی اور کے آرٹیکل سے چھاپ لیا. سر یہ کاپی اینڈ پیسٹ جاب ہے. ٹھیک ہے, مقصد سوال اصل ایشو تو کب سے نکل گیا نا سر. یہ تو اصل ایشو ہے وائلنس. سر یہ وہ ہے نا, یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں آپ کا قیمتی موبائل فون آ گیا, آپ کا نہیں مباشر آپ کا, ہاں آپ کیسے اس کے ہاتھ سے نکالتے ہو, کیا کہتے ہو, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. وہ موبائل آپ اسے لے لیتے ہیں اور کوئی چابی وابی یا کوئی معمولی سستی چڑیا اڑی وہ دیکھو, یہ وہ ہے. ہاں دس از بیسک لیزینس. اور دوسری جو بات ہے نا یار, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا مقصد کیا, میں اس کی کانسٹیٹیوشنل مقصد کی بات نہیں کر رہا. اصل پروڈکٹ ان کا کیا ہے سر, یہ نہیں ہے ہیڈ لائنز بنانا ہے. پہلے بھی میں نے بات کی ہے, یہ جو ان کی سفارشات ہیں سر, ان کی آپ پرانے نکال لیں, وہاں سے اٹھا کر دوبارہ فریش کر کے ہاں کر دیا. جیسے کبھی کبھی کالم نکال بھی ایسا کرتے ہیں, ہم نے بھی ایسا کیا ہوا ہے یار کہ یار یہ بات ہم نے پہلے کی ہوئی ہے, چلو اوپننگ چینج کر دیتے ہیں, ریہیش کر دیتے ہیں اور بیچ میں اس کو ڈال دیتے ہیں, تھوڑا الف بے کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. یہ وہ ہے یار, اس پر ہمیں زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کنڈیشن نہیں دی, یہ کنڈیشن نہیں دی. ارے یار چھوڑو یار, مقصد ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو. خیبر پختونخوا کی حکومت جس نے یہ بل پیش کیا تھا بیچاری نے, اور اس کے جواب میں جواب لایا ہے, تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کیا کرے گی. تسلیم کر لے گڈ کوسچن. کچھ کیا سر وہ جو پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے, ان کا آپ نے سارٹ, لیکن جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں انہوں نے ریجیکٹ بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں خاصا مخالفت تو آئے گا. نہیں لیکن جتنی بھی ہے کے پی اسمبلی میں تو سر میجورٹی ہے نا پی ٹی آئی کی, تو میرے خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اعتراضات نہ آئیں اور سب کچھ شرعی طور پر حل ہو جائے. تو خان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہوگا, پوچھ لیں. پوچھ لیتا ہوں خان صاحب کیا ہوگا, آپ مجھے بتائیں. اور یہ صوبائی اسمبلی کا اسپیکر بھی یہ سر یہ پہلو کام ہے سر, پورے کالج میں یہی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں اس کو پہچان سکتا ہوں, کوئی مسئلہ ہے. اور اسی لیے تو فیل ہو گئے یہاں کے بیٹھا ہونا, نہیں تو کوئی اچھی نوکری کرتا. مجھے یاد ہے کہ جتنی اسمبلیز آئی ہیں ضیاء دور کے بعد, ظاہر ہے ہم لوگ کوریج کرتے رہے, تو ایک ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ آئین میں یا لا میں انکارپوریٹ نہیں ہوئی ہے. اور وہ بھی جب جو ہے یہ تیزاب کے خلاف اور کاروکاری غیرت کے نام کے قتل پہ کوئی خاتون بل پیش کرتی ہے, اس کی شدید مخالفت شروع ہو جاتی ہے. ویسے کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی لگانی چاہیے. ابھی غیرت کے نام پہ قتل کا بل اس کے خلاف پیش کیا گیا جوائنٹ سٹنگ میں, اور پارلیمنٹ نے اس پہ اٹھا کر کے ایسے سائڈ پہ کیا مذہبی جماعتوں کے اس پہ کہ جیسے کوئی تھا ہی نہیں. پاکستان اتنا مزیدار ملک ہے, پہلے پاناما لیکس, اس کے بعد ملا منصور, اب مولانا شیرانی کی دوبارہ کنٹروورسی, اب میرا خیال ہے پرسوں کو یہ ایک دن کی گیم ہے سر, کل تک کچھ اور آ جائے گا. یہ چھوڑ دیں, اس کی شیلف لائف 12 بجے کے بلیٹن تک کے, اس کے بعد ملک میں رہ کے آپ بور نہیں ہو سکتے. دس از گارنٹی. بالکل وقفہ لے لیجیے.
वेलकम बैक. और कुछ नज़र अपने ऊपर भी यानी मीडिया के ऊपर भी. एंकर्स ज़ाहिर है इस लेवल पर लोगों को जज करते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें जो हैं ना सिर्फ वो मलूज़ खातिर नहीं रखते, चाहे उसमें एथिक्स हों, चाहे उसमें कोई भी वैल्यूज़ हों. ऐसा ही एक प्रोग्राम हुआ कल. एक मेरे हमनाम एंकर हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और बड़े अरसे से आप उन्हें देख भी रहे हैं. तो पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद बात करते हैं. आप उनके हमनाम हैं. हाँ, मैं एंड डोंट जेलस सर. पहले सुना दीजिए. आज आपको मैं एक धमाका केस खबर देने लगा हूं. हालांकि उसका इस प्रोग्राम से इन लीग से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताना है कि ऊपर के लोग कौन हैं जो प्रेशराइज करते हैं और हुकूमत से गलत इक़दामात उठवाते हैं जिनका खुमियाजा पाकिस्तान की गरीब आवाम देती है. दानियाल अजीज एक बड़ा जाना पहचाना नाम है. मैं आपको अजराए बता रहा हूं, दानियाल अजीज इतना जाना पहचाना नाम है. आज मैं खरा सच के ऊपर क्लेम कर रहा हूं कि दानियाल अजीज यहूदी खानदान के चश्मो चिराग हैं. जी, दानियाल अजीज एक यहूदी माँ की औलाद हैं. मैं उनकी वालदा की इज़्ज़त करता हूँ, हर एक की वालदा की इज़्ज़त करता हूँ. कोई बुराई नहीं है किसी मज़हब से होना, लेकिन अमरीकन यहूदी की औलाद है और ये उस खानदान से हैं कि जिसको यहाँ पे इनको प्लांट किया गया, पहले मुशर्रफ के साथ, फिर चौधरी शुजात के साथ, और फिर इनको अब प्लांट किया मियाँ नवाज शरीफ के साथ. ये वही साहब हैं जो कभी क्लेम करते हैं कि मैं ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ICIJ, इसको मैं सू कर रहा हूँ, इनके ऊपर केस कर रहा हूँ, उसके बाद भूल जाते हैं. हम लोग नहीं भूले, हम याद कराते रहेंगे. और सबसे पहले मैं मियाँ नवाज शरीफ को यह याद कराऊंगा कि दानियाल अजीज यहूदी लॉबी के एजेंट हैं. वो यहूदी हैं, उनके पूरा ख़ानदान यहूदी है और उनकी वालदा की साइड से. और आपको पता है कि यहूदियों में बाप से नस्ल नहीं चलती है, ये माँ से चलती है. और यहूदी असली वही माना जाता है कि जिसकी माँ यहूदी हो. और कैथरीन जो हैं, मैं इनका कैथरीन राइट, इनकी वालदा जो हैं वो फुल ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड जूइश फैमिली, वो इजरायली जू जो अमेरिका में सेटल्ड हैं उनकी हैं. ये यहाँ पे कैसे आ गए, हुकूमतों में इनको किसने करवाया, इलेक्शन किसने लड़वाया, ये इसका जवाब मैं आपको 1-2 दिन में दूंगा. दानियाल अजीज साहब, अगर आपको शक है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो मेरा आपको चैलेंज है कि आप मुझे झुटलाएं और मैं इसी प्रोग्राम में आपको एविडेंस दूंगा कि आप यहूदी खानदान के चश्मो चिराग हैं. देखिए, वैसे तो मैं हर एंकर की इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो मुबश्शिर ज़ैदी है ना यार, ये यहूदी नहीं लेकिन बेहूदी हैं. और मेरे पास भी सारे सबूत है. मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप प्रूव करें कि आप बेहूदी नहीं है. यार ये तो मैं मानता हूं कि मैं बेहूदी हूं, तो फिर तो शो खत्म हो गया ना. लेकिन मुझे ये बताएं ना कि यार एक तो पहली बात कि आप क्या साबित करना चाह रहे थे इससे कि यहूदी अगर उनकी वालदा हैं तो उसमें क्या बुराई है. मतलब उसके बाद ही आपने ताना बाना बुन दिया. अजीब फरमाइए. आप यार आपने मेन पॉइंट मिस कर दिया. यार यहूदी, हाँ, जो मतलब पूरी दुनिया को चला रहे हैं, हॉलीवुड, ये वो, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इतनी थकी हुई साजिश है कि वो पाकिस्तान में दानियाल अजीज को भेजेंगे यार. आई मीन आई एम सॉरी यार. ये आई मीन मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस मेरी बूस्ट हुई है कि यार ये यहूदियों तो हमारा कुछ नहीं कर सकते अगर उनकी साजिश यहाँ तक ही आती है. दैट्स व्हाट आई फील. पैमरा ने नोटिस लिया या नहीं? सर, पैमरा ने अभी तक नोटिस तो सर वो भी यहूदी है, आपको नहीं पता है यार. क्या देखो यार, इतना भोले बन जाते हैं यार, हर एक चीज यहूदी चला रहे हैं. लेकिन मुझे बताएं कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स, ये आई 100% एग्री विद यू कि पैमरा को नोटिस लेना चाहिए था. और इस तरह के मतलब गैर जिम्मेदाराना मतलब इंसाइटिंग रिलीजियस, आप इंसाइटमेंट, आप मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? दानियाल अजीज ठीक है, आपको अगर बुरे लगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. ओ मेरे भाई, खुदा का नाम मानो यार, मुझे मुबश्शिर लुकमान से कोई शिकायत नहीं है. मैं तो सलाम करता हूँ कि आपके स्टेमिने को कि आप इस तरह की गुफ्तगू पे गुफ्तगू करने का हौसला रखते हैं यार. कुछ भी कर सकते हैं, आप फिक्र ना करें. मुझ में तो कोई हौसला नहीं. हाँ, क्या यार, क्या करें? आप क्या हंस लो थोड़ा यार. आई मीन एंजॉय लाइफ. क्या हो गया है? नहीं, इस पे तो आप सिर्फ सकते में आ सकते हैं कि यानी पस्ती भी यार छोटा लफ्ज है मेरे ख्याल में. पस्ती भी छोटा लफ्ज. क्या करें? रेटिंग के लिए साला कुछ भी करेगा यार. कॉमिक रिलीफ की तरह से नहीं यार, कॉमिक रिलीफ यार. यार देखो यार, या तो मैं रो सकता हूँ या तो मैं हंस सकता हूँ. एंड आई चूज टू लाफ. यार आपको कोई मसला है इससे?
ہاں یار میں مطلب ذہنی مریض بن جاؤں آپ چاہتے ہیں ان چیزوں کو سیریسلی سیریسلی لینے لگو گے تو یار یو ول گو کریزی. نہیں لیکن یار آپ ہاؤ کین یو الاؤ سچ ا دیکھیں سر میری سائیکٹرسٹ نے کہا تھا کہ ٹینشن نہ لو یار. میرے سائیکٹرسٹ نے کہا تھا کہ ٹینشن نہ لو, تم ویسے ہی بہت ٹینشن لیتے ہو, تمہارے بال سارے سفید ہو گئے ہیں, آپ کے بھی ہو گئے. میں تو کہتا ہوں ویسے آپ نے امیوزمنٹ, آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اس طرح کی بیہودی یہودی گفتگو جو ہے وہ بھی بلو بلڈڈ یار, بلو بلڈڈ بیہودی یہودی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان یہودی, ہاں لیکن یہ ہے کہ یار یہ انتہائی تھرڈ ریٹ, میں کیا بات کر رہا ہوں مطلب کیوں, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کیوں چلایا ہے یہ. آپ لوگوں کیا یہ ساری مبشر کی سازش ہے, آپ کو پتا ہے. ہمیشہ مجھے کیوں لے آتے ہو بیچ میں یار, میں نے آپ کا پروگرام مانا کہ بہت نیچے ہے لیکن اتنا نیچے نہیں ہے یار کہ اس طرح کی چیزیں چلاؤ یار, آئندہ مت چلاؤ. میں کہہ رہا تھا کہ اوباما پہ بات کر لو, آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. میری مطلب ڈونٹ بلیم. بہرحال مجھے اچھا نہیں لگا, اور اگر میری طرح جو ناظر کو اچھا نہ لگے تو میں معافی مانگتا ہوں. لیکن پیمرا نے نوٹس کیوں نہیں لیا ہے میں جلدی بھولی بن جاتے ہیں, ان کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ آنے والا ہے شو کے اندر. میں مبشر زیدی کے بھی اس گناہ کو معاف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے, آپ کو ہلکی تشدد کی اجازت ہے اگر مارنا ہے, ہلکا سا, لیکن اگر مارنا ہے تو ابھی سے مار لیں, صرف 20 سیکنڈ رہتے ہیں, موقع نہیں ملے گا دوبارہ. آئندہ اس طرح کی ویڈیو مت لانا یار پلیز, نہیں تو یہ اپنا منہ موڑ کے پہلے اس طرف دیکھیں گے, پھر کمرے کو چھوڑ دیں گے. آپ دونوں کا کہ آپ نے سارا ملبہ مجھ پہ میں نے کیا کیا, میں تو تمہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں یار. ہاں بالکل ٹھیک ہے جناب, یہ میری ہی غلطی تھی, لیکن صرف اور صرف مقصد دکھانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سن کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی کوئی بڑی بڑی داستانیں یہ جو ہے نا لے کر کے آئیں گے, لیکن جب ریٹنگ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ یہ سب کرتے ہیں. فی الحال اس بیہودی کو اجازت دیجیے, ریٹنگ آئے نہ آئے یہ باتیں پھر بھی ہوں گی, میں ابھی سے تمہیں بتا رہا ہوں. اجازت دیجیے, اور کل دوبارہ ملیں گے. کال ان ڈے ہے, آپ کال کر کے بھی اپنے اس بیہودی سے بات کر سکتے ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.